औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सूरह हूद आयत नंबर 6 तक जो सेवन है तक पढ़ा। जो है सेवन। हम 7 को जी। हमने स्टार्ट किया था और इसको भी हम कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, ओके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल माई लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आयत का जो शुरू का हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया, इसका जिक्र कुरान करीम में बहुत सारी आ, आयात में जो है वो आया है और हम इसको पहले पढ़ भी चुके कि किस तरह ये जो है 6 दिनों के अंदर आ, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जमीन बनाई। 2 दिन में जमीन को बनाया गया, 2 दिन में इसके अंदर सारे रिसोर्सेज जो हैं जनरेट किए गए, 2 दिन में जो है वो 7 आसमान बनाए गए। तो ये टोटल 6 दिनों की डिवीजन जो है ये कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया। और पीछे एक क्लास में मैंने आपको इसको साइंटिफिकली भी बताया था कि ये किस तरह से है। और इसके बाद फिर ये कि वकाना अर्शुहु अलल माई, ठीक है, इस अल्लाह का अर्श जो है वो पानी पर है। इसके बारे में मुफस्सिरीन जो हैं जैसे इब्ने अब्बास वगैरह हैं, इनके अक़वाल मौजूद तो हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से कोई तफसील हमें नहीं पता चलती कि ये पानी की नौइयत क्या है। मुफस्सिरीन ने अपने एतबार से अपने हिसाब किताब से इसको बयान किया है। बाज ने कहा है कि ये पानी यही पानी है जो H2O जमीन पर है, और बेसिकली इसका जो रिसोर्स है पानी का, जो जमीन के अंदर पानी को पैदा किया गया है, ये इनफैक्ट अर्श के नीचे जो पानी है ये वहीं से जो है पोर्टल्स हैं जो यहाँ जमीन के अंदर इसको मेंटेन किया गया है। और बाज ने कहा कि पानी से मुराद यहाँ पर कोई भी लिक्विड है, और लिक्विड से मुराद यहाँ मीडियम है। अगर आप देखें तो यूनिवर्स के अंदर वैसे हवा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मीडियम्स मौजूद हैं जिसमें सारी जो चीजें हैं जो अजराम फल्की हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि साउंड जो है, अब साउंड जो है वो उसकी जो वेव्स हैं उसको एक मीडियम चाहिए होता है। तो किसी किसी वास्ते के साथ, किसी मीडियम के साथ ही आप तक पहुंचती हैं। तो यूनिवर्स की जो साउंड्स हैं जो मुख्तलिफ प्लैनेट से आ रही हैं, आप गूगल पे सुन भी सकते हैं, तो ये जब ट्रैवल कर रही हैं या ये जब रिकॉर्ड की जा सकती हैं, इट मीन्स कि देयर इज अ मीडियम, ठीक है। और अल्लाह ताला का जो अर्श है, ये जो कायनात है, यूनिवर्स जो है, ये आसमानी दुनिया है, ठीक है। इस आसमानी दुनिया के ऊपर ये 7वां आसमान है, मतलब पहला आसमान है, नीचे से काउंट करेंगे तो पहला आसमान है, ठीक है। और इसके बाद फिर ऊपर 6 आसमान है, टोटल 7 आसमान। और 7 आसमानों के ऊपर पानी, और पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श कैसा है, ये पानी कैसा है, हमारे पास कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। ना तो कुरान से इसकी डिटेल मिलती है, ना अहादीस से मिलती है, कि हम इसको जो है वो समझ सकें कि इसकी कैफियत क्या है। सो इसलिए उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इसको मुतशाबिह आयात में से करार दिया है कि बजाय इसके कि हम इसके अंदर वक्त लगाएं, हम इस चीज पे फोकस करें कि पूरी कायनात की तख्लीक अल्लाह ने इसलिए की लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, क्योंकि ये वो सेगमेंट है आयत का, वो पार्ट है जिसका ताल्लुक असल में उस चीज से है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। बिल्कुल पहली आयत पे चले जाएं जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। तो ये जो मुहकम आयात हैं वही हमें बताती हैं कि हम किस तरह आसन अमल कर सकते हैं। और कल जहाँ हमारी क्लास क्लोज हुई थी वहां हम ये बात कर रहे थे कि आसन अमल जो है बेसिकली वो है जिसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो ये कि आप जो भी काम करते हैं वो अल्लाह की रजा के लिए करें। जैसे कल भी हमने वो रवायत भी पढ़ी थी ना कि वो लुकमा जो शौहर अपनी बीवी को खिलाता है वो भी उसकी तरफ से सदका है, वो भी उसको अजर दिलाता है। लेकिन कब?
جب اس کے پیچھے اس کی انٹینشن یہ ہو مرد کی، شوہر کی، کہ میرے اللہ نے اس بندی کو میرے حوالے کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں مجھے ڈالی ہیں اور میں نے اس کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ یہی فرق ہے ایک مسلمان مومن کے عمل کرنے میں اور ایک غیر مسلم کے عمل کرنے میں۔ حسنات وہ بھی کرتے ہیں، بھلائیاں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اجر کیوں نہیں ان کو ملتا آخرت میں؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرے، نہ ہی آخرت میں کریں گے اجر ضائع، لیکن وہ خود چونکہ آخرت تک پہنچتی نہیں ہے نا، وہ نیکیاں ان کی انہوں نے اللہ کی خاطر کی نہیں ہوتی ہیں، تو دنیا میں وہ بھلائیاں کرتے ہیں، دنیا میں ہی ان کا بدلہ، ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کو مل جاتا ہے دنیا کی نعمتوں کی شکل میں۔ لیکن مومن جو ہے وہ دنیا میں بھی بھلائی کماتا ہے اور اپنی اس نیت کی وجہ سے پھر اس کے ان تمام افعال کا بدلہ جو ہے اس کو آخرت میں بھی ملتا ہے۔ مثلا آپ کی گلی میں آج کل جیسے بارشیں ہیں، ابھی بھی بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی بارش بنائے سب کے لیے، تو آپ کی گلی میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، آپ اپنی کیاری سے یا کسی اور جگہ سے مٹی نکال کے اپنے دروازے کے آگے اس پانی میں ڈال دیتے ہیں یا پتھر ڈالتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ بند ہو جائے، یہاں سے یہ گھڑا بند ہو جائے اور آپ کے اوپر چھینٹے نہ آئیں، آپ کی گاڑی نکالتے ہوئے چھینٹے نہ اٹھیں یا کسی کوئی اور ریزن۔ تو یہ ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں اس کام کی، لیکن ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس گھڑے کو اس لیے فل کریں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو ضرر سے بچانے پر اجر دیتے ہیں۔ اب آپ نہیں بھی وہاں سے گزرتے یا آپ کی گاڑی نہیں بھی چھینٹے اڑاتی تو دوسری گاڑیاں تو اڑاتی ہوں گی، یا جو پیدل گزر رہے ہیں ان کو اس جگہ سے گزرنے میں مشکل ہوتی ہوگی۔ آپ نہیں بھی گزرے، آپ اپنے گیرج میں سے گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، آپ کو مشکل کوئی نہیں ہو رہی، لیکن صرف اس لیے کہ آپ دوسروں سے ضرر دور کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس پر اجر دے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ شاخ اگر کوئی راستے میں سے ہٹا دیتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے جس نے راستے میں سے ایک تکلیف دہ شاخ اٹھا دی تھی، کانٹوں والی شاخ ہٹا دی تھی۔ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ چھوٹا سا عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ کا سروائیول ہی اس میں ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر آپ پیچھے آپ اپنے سروائیول کی بجائے نیت یہ رکھ لیں اور اپنے آپ کو اس چیز کی یاد دہانی کروائیں کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کرنا ہے، تو وہ سارے صبح شام کے کام آپ کی عبادت بن جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے ہمیں کتنی ضرورت ہے نا اجر کی۔ کل ہی ایک ویڈیو اسی طرح میں دیکھ رہی تھی، میرے ٹیچر ہیں حماد لکھنوی، بڑے عالم دین ہیں، ان کے والد بھی عالم دین رہے اور بڑے مشہور ہیں، محی الدین لکھنوی صاحب جو ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے فادر کا انتقال جو ہے 1998 میں ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو سب سے نیک پایا، یعنی انہوں نے ان کی دو بیویاں تھیں اور ان سے غالباً 12 یا 16 وہ بہن بھائی تھے آپس میں، تو یہ گھریلو معاملات، پھر عبادات، پھر ان کا تعلیم و تعلم، یہ سارے کاموں میں حماد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو بہت نیک پایا۔ تو کہتے ہیں ان کے بارے میں گمان یہ تھا کہ اجر ان کے لیے جو ہے وہ مطلب ریوارڈز، ہم گمان کرتے نا، ہم کہتے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، اس کو ریوارڈز ملیں گے۔ تو کہتے میں نے خواب میں ان کو صرف 2 دفعہ دیکھا، 2024 کی غالباً وہ ویڈیو ہے، اور اتنے برسوں میں 98 سے لے کے 2024 تک کی اس میں دورانیے میں کہتے میں نے ان کو قریباً 2 بار جو ہے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، اور دونوں بار میں کہتے ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا، میں نے پوچھا، کہتے ایک دفعہ تو میں نے باقاعدہ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوا اس بات پر کہ ہم کہتے ہیں ریوارڈ، اور یہاں تو بات بخشش کی ہے کہ اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے ہمیں۔ تو آپ دیکھو کہ قیامت کے دن یا موت کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے پاس، جو چیز ضروری ہے
وہ یہی تو پوائنٹس ہیں جو ہم اپنی احسن عمل کر کر کے اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں. اور بہت بڑے لمبے چوڑے اعمال تو ہم کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. اگر ہم رات تہجد میں لمبا قیام کر لیتے تو ہم دن میں ایکٹیولی عبادت نہیں کر سکتے، ہم تھک جاتے ہیں، ہم باقی کام نہیں کر پاتے. اگر ہم دن میں کچھ گھنٹے اضافی قرآن کی تعلیم و تعلم پہ لگاتے ہیں تو ہمارے بہت سارے دوسرے کام پینڈنگ پڑ جاتے ہیں جو وہ بھی ضروری ہیں. تو انسان تو کہیں بہت زیادہ بڑا کچھ کر ہی نہیں سکتا اللہ یہ کہ اللہ اس کو توفیق دے دے. ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا. تو کیوں نہ یہی صبح شام جو ہیں ان کو خالص کر لیں اللہ کے لیے. اپنی اولاد کی پرورش ہر ماں کرتی ہے، ان کو کھانا کھلاتی ہے، ان کو اچھا برا سکھاتی ہے، اچھا سکھاتی ہے، برے سے منع کرتی ہے، پہچان دیتی ہے، رشتوں کی پہچان دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. اب یہی کچھ اگر ہم یہ سوچ کے کریں کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس، ہم اس میں سستی نہیں کر سکتے، ہمیں انہیں درست علم سکھانا ہے، ہمیں انہیں اللہ کی معرفت سکھانی ہے. مینرزم جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو سنتوں سے ریلیٹ کر کے سکھائیں. نرمی سے بات، آپ کو نہیں پسند آپ کا بچہ شاؤٹ کرتا ہے، نہیں پسند نا، تو آپ اس کو کہتے بیٹا آہستہ بولتے ہیں، نرم لہجے میں بات کریں، بہن سے یا بھائی سے یا بڑوں سے ادب سے بات کریں. یہ مینرز ہے، ہر سوسائٹی میں سکھائے جاتے ہیں. لیکن یہی اگر آپ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاؤٹ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ خطبہ میں بھی، حتیٰ کہ غصے سے چہرہ لال بھی ہو جاتا تھا تو شاؤٹ نہیں کرتے تھے، چیختے نہیں تھے. ہمارے ہاں جو وائز ہیں یوزلی ان کو جو وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، وہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، واز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت جوش میں آ جاتے ہیں. تو جوش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ہم گننا چاہتے تو الفاظ کو گن لیتے، یعنی اس طرح بات کرنا کہ دوسرے کو سمجھ آئے. تو آپ اگر ساتھ یہ بھی بتا دیں گے تو وہی چیز جو آپ نے ویسے بھی بتانی تھی، اب یہ آپ کا احسن عمل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس میں سنت ایڈ کر دی اور آپ نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا. تو ٹوٹل ہمارا جو امتحان ہے اس دنیا میں وہ ہے ہی یہی کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اس ڈیفینیشن کے مطابق عمل کرتا ہے. اور ڈیفینیشن کیا ہے پھر؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اب ہم اپنی صبح سے لے کے رات تک کے مصروفیات کا جائزہ لیتے ہیں اور ہم پھر کیٹیگرائز کریں اس کو کہ ان میں سے احسن عمل کون سا ہے، یعنی کون سا عمل احسن کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. صبح سے اٹھ جائیں، آپ سوئے تھے، آپ اٹھے، ٹھیک ہے، آپ نے دعا پڑھی، اوکے، احسن عمل ہو گیا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، احسن عمل ہو گیا. جوتے تو آپ نے پہن نہیں تھے، اچھا اگر آپ نے پہلا دایاں پاؤں ڈال دیا جوتے میں، گڈ، سنت کی پیروی کی ہے میں نے، احسن عمل ہو گیا. اب آپ واش روم جاتے ہیں، واش روم جانے سے پہلے آپ دعا پڑھتے ہیں اور اس نیت سے کہ شیاطین آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر کسی قسم کا اثر نہ کر سکیں اور آپ اللہ کے بندے بن کے رہیں. اور آپ پھر بایاں پاؤں واش روم کے اندر رکھتے ہیں اور پھر آپ باہر آتے ہیں. اندر آپ جب وضو کر رہے ہیں تو آپ نے اسی لیے وضو کیا کہ اب آپ نماز پڑھیں گے، تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں اور سنت کے مطابق کر رہے ہیں. اب ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل کو اٹھاتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ ان میں سے کون سا عمل ہمارے لیے آخرت میں اجر کا باعث بن رہا ہے. پھر آپ ناشتہ بنائیں گے، اوکے، روز تو میں ایسے ہی ناشتہ اٹھ کے رینڈملی بنا دیتی ہوں، کبھی کبھی مجھے غصہ بھی آتا ہے، کیا ہے باقی سب سو رہے ہیں اور مجھے اٹھنا پڑ گیا ہے، اور یہ اور وہ، پہلے ایک کا ناشتہ بناؤ، پھر دوسرے کا بناؤ، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، کڑکڑ میں کرتے کرتے ناشتہ بنا دیتی ہوں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اٹھی ہوں، میں کچن میں گئی ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں لوگوں کو کھانا کھلانے والی بنی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ مجھے توفیق دے اور ہمت دے کہ میں آسان طریقے سے یہ کام کر سکوں اور اللہ اس پر مجھے اجر دے.
تو اب یہ بھی احسن عمل بن گیا. پھر آپ حلال کھاتے ہیں، حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، آپ کا اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا جاگنا سب کے سب احسن عمل بن جاتے ہیں. اب دیکھیں جب ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے، اور بیچ میں کچھ کام ایسے بھی ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. مثلا یہ جو ہم بلا وجہ کی یوٹیوب شارٹس کے اوپر سکرولنگ کرتے رہتے ہیں، ایک تو یہ نا کہ آپ نے کوئی کام کی چیز دیکھنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے پیچھے تو یہی ہے نا کہ آپ کوئی بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں. مثلا آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی، تو آپ کو اس کا ٹیوٹوریل چاہیے تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ کام بھی ابس نہیں ہے، اچھا کام ہے، تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے. لیکن بلا وجہ ہم ہاں انسٹا کے اوپر اوپر نیچے سکرول کرتے رہے، اور یوٹیوب پر اور فیس بک پر، اور اس کے کمنٹ کے اوپر کمنٹ کرنا، اور اس کے، اور عام طور پہ میرے جیسی خواتین جو ہوتی ہیں اس ایج کی، یہ تو یہ کام نہیں کرتی. ہمارے بچے بہت زیادہ اس چیز پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہماری یوتھ اور تھوڑی بچی لڑکیاں بچیاں جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، تو وہ یہ کام بہت زیادہ کر رہی ہیں. تو دیکھیں کہ پھر یہ آسان عمل میں آ رہا ہے. 24 گھنٹے میں سے جب ہم اگر وضو کر کے سوتے ہیں اور سنت طریقے سے سوتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں ساری رات گنی جاتی ہے. تو ہم ٹوٹل 24 گھنٹے کو اجر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یوزلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک ہیکٹک ڈے گزارتے ہیں اور آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور عام طور پر لوگ جو ہیں، آم، انسان مطلب عام طور پر ریلیکس کرنے کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، کوئی مووی دیکھ لی یا کوئی بک ایسی پڑھ لی اپنی پسند کی یا کوئی اور ایسا، تو وہ بیسیکلی ریلیکس کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور اب مزے کی بات بتاؤں، صرف معارج میں جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ دائیں ہاتھ میں جس کو وہ دیا، دیں گے نامہ اعمال، تو اس کو کیا کہیں گے کہ کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو جو چاہتا ہے جنت میں، اب تم مزے کرو، یہ اس وجہ سے کہ جو تم نے کیا اپنے ایام الخالیہ میں. اور بعض مفسرین نے، ویسے تو گزر چکے ہیں نا، گزرے ہوئے دنوں میں جو کچھ تم نے کیا اس کی، اور بعض نے اس کو فردر کیٹیگرائز کیا کہ یہ بیسیکلی خالیہ جو ہے یہ فارغ وقت کے لیے ہے، یعنی فراغت کے وقت میں تم نے جو کام کیے، نیکیاں کی، ویسے تو نیکیاں کی ہی، شیڈیولڈ کام تو کیے ہی، لیکن جو تمہارا لیجر ٹائم تھا تم نے اس کو بھی کسی نہ کسی طرح اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا دیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر دوبارہ سے اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف فرغب، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہے. تو اپنے رب کی طرف رغبت کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو سارا کا سارا وقت آپ کا دین کے ہی کاموں میں گزرتا تھا، دعوت و تبلیغ میں ہی گزرتا تھا، ایک اسلامی ریاست کے نظم و نسق میں ہی گزرتا تھا، اور عبادات میں ہی گزرتا تھا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، اب آپ ان سارے شیڈیول سے فارغ ہو گئے ہیں، فَانْصَبْ، اب پھر سے کھڑے ہو جائے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہے. سو جو لیجر ٹائم ہے اس کو ہم انجوائے کیسے کریں، یعنی اپنے آپ کو ریلیکس کیسے کریں ایسے کہ وہ ٹائم بھی ہمارا اجر میں لکھا جائے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس وقت 38 مجھ سمیت 38 پارٹیسپینٹس ہیں. آپ سب آئیڈیاز لائیں گے، کل آپ مجھے بتائیں گے کہ فارغ وقت کو، جبکہ دن میں آپ نے قریباً 7 سے 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے، 12 تو نہیں، یوزلی 8 9 گھنٹے ٹوٹل بنتے ہیں، آپ نے قرآن ہی پڑھایا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیگر جو کام کیے ہیں، گھر کے کام کیے ہیں، کھانا وغیرہ کھلایا بنایا، صفائی وغیرہ کی ہے، سب کو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر احسن عمل میں کیا ہے. اب آپ کے پاس گھنٹہ ڈیڑھ بچا ہے جس کو آپ لیجر ٹائم کہتے ہیں، اپنا فارغ وقت کہتے ہیں. اس کے اندر آپ کیا کریں کہ آپ ریلیکس بھی ہوں،
مطلب جو فزیکلی آپ ایک لتھارجک ہو جاتے نا، بول بول کے بھی اور پڑھ پڑھ کے بھی اور اسی طرح کام کر کر کے، تو اس تھکن میں آپ کیا ایسا کریں کہ آپ خوش ہو جائیں. آئیڈیاز آپ لے کر آئیں گے، کل انشاءاللہ میں آپ کو فردر اس کے اوپر ایکسپلین بھی کر دوں گی، ٹھیک ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اگر البتہ آپ کہیں گے کہ بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان هذا الا سحر مبین، یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہو سکتا ہے. یعنی how this is possible کہ کوئی فوت ہو جائے اور پھر اس کو اٹھا دیا جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو کوئی جادو ہی ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہو سکے. اور یہ جو ان کا زندگی بعد از موت ہے، اس کا جو انکار ہے قرآن کریم میں یہ بارہا بیان کیا گیا ہے، اور مختلف طریقوں سے انہوں نے اس کا انکار کیا. جیسے سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یعنی کیا ہم دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ چورا چورا ہو چکی ہوں گی، یہ تو پھر بڑے خسارے کا سودا ہے. یعنی how this could be possible، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ کیا کہہ رہے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کوئی جادو ہی ہو سکتا ہے، ویسے تو یہ پاسبل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو، إِلَى أُمَّةٍ، ایک مدت تک، معدودۃ، شمار کی ہوئی، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ ضرور یہ کہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، عذاب کیوں نہیں آتا ہم پر، کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو. یہ کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ آسمان گرا دو اگر تم سچے ہو، یا آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنے اوپر آسمان کو کے ٹکڑے کو دیکھ بھی لیں گے نا تو یہ کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے تہبت ہے، اور پھر یہ اگر چڑھ کے دیکھ لیں گے اوپر آسمان پہ سارا نظم و نسق بھی، تو بھی کہیں گے یہ تو جادو ہے. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں آ رہا پھر عذاب ہمارے اوپر. اور یہود بھی یہ سوچتے تھے نا دل میں، جہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راعین کر کے بولتے تھے، تو دل میں پھر کیا کہتے تھے کہ ہمارے اوپر پکڑ کیوں نہیں آ رہی، ہم پکڑے کیوں نہیں جا رہے. یعنی ایک طرح سے نگیٹ کرتے تھے اس چیز کو کہ ہمیں ہمارے اوپر بھی کوئی پکڑ آ سکتی ہے. اور ان کو تو یقین ہی نہیں تھا قیامت کا. الا یوم، خبردار جس دن، یاتیہم، وہ آ جائے گا ان کے پاس، لیسا مصروفن، تو نہیں پھر اس کو پھیرا جائے گا. پھر وہ صرفہ سے ہے، ٹھیک ہے، پھیرا، پھیرنا، تو وہ پھر پھیرا نہیں جائے گا، ان سے لوٹایا نہیں جائے گا. وحاق بہم، اور گھیر لے گا انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑا رہے. ابھی تو یہ قیامت کو نہیں مانتے، ابھی تو ان کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اور مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ دیکھو ایک اندیکھی دنیا کے لیے، ایک اندیکھی زندگی کے لیے، ایک ایسی چیز جو محال ہے اس کے لیے یہ کیسے جو ہیں اپنی آپ کو مشکلوں میں ڈالے ہوئے ہیں. اور جب یہ صرف مشرکین مکہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود نہیں کرتے تھے، یہ بات سمجھ نہیں آتی مگر یہ کہ صرف مومنوں کو، کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو محض ایک ذریعہ ہے آخرت کمانے کا. حضرت نوح کی قوم کے لوگ جب گزرتے تھے ان کے پاس سے، کشتی جب وہ بنا رہے تھے تو کیسے ان کا تمسخر اڑاتے تھے، کیسے ان کا مذاق اڑاتے تھے. اسی طرح کفار مشرکین مکہ جو تھے وہ جب گزرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے، وہ کس طرح مذاق اڑاتے تھے. قرآن کریم میں اور جگہوں پہ بھی ان کا یہ جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے اسلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مطففین میں ذکر آتا ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین،
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ جب گزرتے ہیں مومنوں کے پاس سے، یہ جب دیکھتے ہیں ان کو، تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے اشارے کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب اپنے گھر والوں میں پلٹتے ہیں، وہاں جا کے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ آج میں نے فلانے کو دیکھا، وہ جس نے اسلام قبول کر لیا، یہ اور یہ اس کی حالت تھی۔ جیسے حضرت بلال کو ریت پہ لٹا کر ان کے اوپر گرم پتھر، بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا گرم ریت پر، اور وہ احدن احدن پکارتے رہتے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر ہی اپنے گھر والوں کو پاس جا کے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور کیا سمجھتے تھے، کیا کہتے تھے ان کے بارے میں کہ ان هؤلاء لضالون، یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو ان کو تو سمجھ نہیں آتی۔ اور سورہ بقرہ میں آپ نے کیا پڑھا، اور ماشاءاللہ جو یاد کرے، کیا اس میں آپ نے پڑھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، بیوقوفوں کی طرح ایمان لیے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں مومنوں کا، اور پھر یہ کہ عذاب کا، آخرت کا، کہ وہ تو قائم نہیں ہوگی، تو وہ ایک وقت آئے گا، مقررہ وقت، جب عذاب ان کو گھیر لے گا۔ اور پھر ہوگا کیا؟ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پھر مومن جو ہے وہ علی الارائک ینظرون، بستروں پر بیٹھے، اپنے تکیے لگائے ہوئے اپنی نشستوں پہ، ان کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا ان سرداروں کو جو ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، پھر دیکھنا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو دنیا میں تو لوگوں کو باتیں سمجھ نہیں آتی، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، کل کے یا پرسوں کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ سمجھ کیوں نہیں آتی، کیونکہ سمجھنا چاہتے نہیں، حقیقت حال جو ہے اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ تو جس چیز کو ہم ایکسپٹ نہ کرنا چاہیں، وہ جو ہمارے انٹرسٹ میں نہ ہو، جس میں ہماری دلچسپی کوئی نہ ہو، تو وہ اس کی لاجکس بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے کیوں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے دین کے معاملے میں، when you say آمنت باللہ، ٹھیک ہے، اور برسولہ وبالکتاب، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر اور کتاب پر آپ ایمان لے کر آئیں، تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، جو کچھ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی، بظاہر سمجھ نہیں آ رہی، تو اپنی عقل کا قصور مانیں، اس میں ہم کوئی غلطی نکالنے کی کوشش نہ کریں، یا ایک انلمیٹڈ کیوں اپنے اندر نہ آنے دیں۔ یہ آج کی جنریشن کے اندر یہ مسائل آ رہے ہیں، کیونکہ وہ بغیر علم کے، بغیر ایک پختہ ایمان کے، وہ بچے ڈیل کر رہے ہیں نان مسلمز کے ساتھ، اور نان مسلم پھر وہاں سے لاتے ہیں کوشچنز، جہاں اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ تو وہاں اپنے بچوں کو یہ احساس دلانا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، یا شاید ساری زندگی ہمیں وہ سمجھ نہ آئے، اس کی لاجک سمجھ نہ آئے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے بتایا، جو کچھ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اصل درست بات وہی ہے، اصل طریقہ وہی ہے، اور اس کے اندر اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک۔ یہ چیز جو ہے یہ لازماً ہمارے اندر ہونی چاہیے، ورنہ آج کے دور میں، کیونکہ بچے کوشچن کرتے ہیں مجھ سے جب، اور اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو سمجھانا، اور بعض اوقات تو پھر ہر بات کے بعد، ہر لاجک کے بعد کہتے ہیں کیوں، یہ کیوں اور وہ کیوں، اور وہ اس چیز کو سن یا دیکھ رہے ہوتے ہیں نان مسلم کے اس کے ساتھ۔ تو ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیپ پہلے ہمیں چیزوں کو ایکسپٹ کرنا آنا چاہیے، اس کے بعد اس کی لاجکس آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی لاجک جو ہے وہ اس طرح آپ کو مل نہیں پاتی، ہوتی تو ہے اپنی جگہ، لیکن ہماری کم عقلی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا، اور اگر البتہ چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، ثم پھر نزعناها چھین لیں ہم اس کو منہ اس سے، اگر انسان کو ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت کوئی رحمت دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو واپس لے لیں، انہو بے شک وہ، لیئوس البتہ بہت مایوس ہونے والا ہے، کفور بہت ناشکرا ہے۔ یہ جو ایک آیت ہے نا، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو زندگی میں بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں، انسان کے جو دکھ ہے نا ان کی نوعیت اس طرح کی ہے، مثلا ایک چیز اس کو ملی ہی نہیں، نعمت اس کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ دکھی ہے، لیکن ایک بات ہم سب اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں ابھی، تو اس کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی۔ پھر دوسرے جو انسان کا غم ہے، جو دکھ ہے، وہ ہے نعمت مل تو گئی لیکن واپس چلی گئی۔ اب اس میں جو انٹینسٹی ہے غم کی وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں تھا، اب آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ مجھے یہ مال مل جائے، مل جائے، نوکری مل جائے، مل جائے، مل جائے، ایک کیفیت تو ہے غم کی، رنج کی، لیکن اس کی انٹینسٹی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ پہلے سے کوئی جاب آپ کی ہے اور آپ اچانک جاب لیس ہو گئے، اور اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں سب۔ اس میں یہ جو ایک بیسک ریزن ہے غم کی، رنج کی، پہلے والی کنڈیشن کو چھوڑ کے دوسرے والی کی یہاں بات ہو رہی ہے، یعنی اب یہ جو زیادہ انٹینسٹی کا دکھ ہے نا، اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے سکھا رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ریئلائز کرنے کی ہے وہ اس آیت میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، مِنَّا رَحْمَةً، انسان جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا کچھ بھی۔ دیکھیں آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، کیا کارنامہ ہے آپ کا کہ آپ کو دودھ مہیا ہو گیا ماں کا، آپ کو ہوا مہیا ہو گئی، آپ کو سورج کی گرمی مہیا ہو گئی، روشنی مہیا ہو گئی، آپ کو ماں باپ میسر آ گئے، آپ کا تو کوئی کام نہیں تھا نا اس میں، آپ کو تو کوئی کارنامہ نہیں تھا۔ آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ چلنا سیکھ جاتے ہیں، آپ پکڑنا سیکھ جاتے ہیں، آپ بولنا سیکھ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں۔ کیا کارنامہ کیا تھا ہم نے جو یہ ساری ابیلٹیز تھی ہمارے پاس، یہ نعمتیں اللہ کی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ اور بڑے ہوتے ہیں، اب یہ دماغ آپ کو اللہ نے دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معذور لوگوں کو پیدا کیا تاکہ جن کے پاس ہیں وہ ریلیٹ کریں اور وہ شکر گزاری کریں کہ اصل میں تو ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ہم بھی اس کنڈیشن میں ہو سکتے تھے لیکن اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ سو انسان کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتا بیسیکلی، جو کچھ اس کو ملتا ہے چاہے وہ اس کے اپنے جسم کے اندر ہے، چاہے وہ یعنی اندرونی نعمتیں ہیں یا خارجی نعمتیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی دی ہوئی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو اون کرتے ہیں، ہم ان کو اون نہیں کرتے۔ چاہے وہ ہماری آنکھیں ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاتھ ہیں، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، مال ہے، رشتے ہیں، وٹ ایور، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ نے ہمیں اس پر یہ ہمیں دے کر گویا امانت ہمارے حوالے کی ہے، گویا ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، اب اس امانت کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس امانت کو جو اللہ ہی کی چیز ہے اس کو واپس لے لیں، اور اگر ہمیشہ سے ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، ہمیشہ سے، کہ میری ابیلٹیز ہیں یا میری اپنی ذات ہے یا یہ کہ میری اولاد ہے، میری جو پوزیشنز ہیں، جو بھی کوئی گھر، مال، رشتے، شوہر، یہ وہ سب کچھ جو کچھ بھی میرے سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ ہے ہی اللہ کا۔
اور میں زندگی ان چیزوں کے ساتھ گزار رہی ہوں، ان رشتوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اس طرح سے کہ مجھے اللہ نے ان کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے اور یہ اللہ کی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتے ہیں تو پھر دکھ اور رنج کی وہ انٹینسٹی نہیں ہوتی جو ایک ایسے شخص کی جو ہے وہ ہوگی جو اس فلسفی کو، اس حقیقت کو، اس سچائی کو سمجھتا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ نے ایسے لوگ دیکھیں، اور ابھی اگر آپ، اب تو خیر اللہ عالم کہ انہوں نے کتنا ریسٹرکٹ کر دیا ہے پیلسٹائن کے جو حالات ہیں، کیونکہ اب اس طرح سے ہمارے پاس خبریں نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر اور ہم سب پر۔ تو آپ دیکھیں کہ چیتھڑے اٹھائے ہوئے اپنے بچوں کے، اور باپ کہتا ہے الحمدللہ، اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صبر کا لیول، یہ نہیں کہ اس کو دکھ نہیں ہوا۔ کون ایسا باپ یا ماں ہوگی یا اولاد ہوگی یا شوہر یا بیوی ہوگے، کون سے ایسے بہن بھائی ہوں گے جن کو اس حالت میں اپنے پیاروں کو دیکھ کے دکھ نہ ہوا؟ دکھ تو ہے، لیکن انٹینسٹی دیٹ کوڈ ہارم یو، جو آپ کو ڈپریشن میں لے جا سکتی ہے، جو آپ کو اللہ کا ناشکرہ بنا سکتی ہے، جو آپ کو اللہ تعالی سے مایوس کر سکتی ہے، اس فیز میں نہیں جانے دیتی آپ کو۔ اور جو مومن ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے ان کی تدفین کے وقت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جو ان کے بیٹے تھے، ان کی تدفین کے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، پر زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے۔ تو یہ جو ابیلٹی ہے، یہ آپ کے اندر جو ڈیولپ ہوتی ہے کہ نقصان کے اوپر، نعمت کے چھن جانے کے اوپر دکھ تو ہے، رنج تو ہے، لیکن that grief doesn't push you in insanity۔ آپ کو وہ حواس باختہ نہیں کرتا، وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیمیج جو ہے وہ آپ کو اللہ سے، اللہ کے بارے میں کچھ غلط کہنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھو کہ آپ نے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر ایسی آزمائش آئے، کسی کا کوئی جوان رشتہ چلا جاتا ہے، اولاد یا بہن بھائیوں میں سے یا شوہر، تو وہاں کے کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہوتا، کیسا کیسا بین اور کیسی کیسی باتیں نہیں کی جا رہی ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دکھ نہیں ہوگا، یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، آئندہ کے لیے، خیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتا، اور وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تو اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی، اور اسی پہ وہ جزا فضا کر رہا ہے، اللہ سے شکوے کر رہا ہے۔ آپ کو کوئی چیز پکڑائے اپنی اور کہے کہ میں فلاں ٹائم پہ یہ واپس لے لوں گا، مثلاً پیٹس تھے، ٹھیک ہے، یوزلی جن کے ہاں پیٹس ہوتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ موو کرتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، تو وہ اپنے فرینڈس وغیرہ کو دے جاتے ہیں کہ ٹریولنگ میں تنگ نہ ہو۔ اب آپ پیٹ ہے، زندہ ہے، آپ کو پتا آپ کی اس کے ساتھ ایک بانڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی۔ اب جب وہ آپ سے واپس مانگے تو آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کیونکہ آپ کو اس بلی سے یا اس طوطے سے یا جو بھی پیٹ تھا اس کے ساتھ ایک آپ کی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ رونا دھونا ڈال دیں اور ایسے کلمات منہ سے نکالنے شروع کر دیں کہ تمہیں واپس نہیں دینا ہم نے، یا تم کیوں واپس مانگ رہے ہو۔ کامن سینس ہے نا، چیز اس کی تھی، اس نے لے لی واپس۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو اللہ پر ایمان اور اللہ کی معرفت ہے، اس میں اسے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا اصل مالک اللہ ہے،
اور اصل مالک جب اس کو واپس لے لیتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اس کو لے لے، ہمارا اس کے اوپر حق نہیں ہے کہ ہم شکوے کریں اللہ سے یا ہم اللہ کی ناشکریاں کریں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں اسے آسائش، بعد ضراء، بعد تکلیف کے، مست ہو جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو البتہ وہ ضرور کہے گا کہ دور ہو گئی تکلیف مجھ سے، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو پھر وہ بہت زیادہ اترانے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ بھی بیسیکلی وہی کانسیپٹ ہے۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو رنج یا غم کی دو وہ نوعیتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کے پاس نعمت ہے ہی نہیں، آپ آلریڈی کسی گریف میں، کسی تکلیف میں ہیں، اور ایک وہ کہ آپ کو مل گئی اور واپس لے لی، تو دوسری تو پہلے ڈسکس ہوئی ہے، اب پہلی والی اب آ رہی ہے۔ تو اگر بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بعد اس کو آسانی دے دیتے ہیں۔ وہ جاب لیس تھا، اس کو جاب مل گئی، اب کیا ہوگا؟ عمومی نیچر جو بتائی جا رہی ہے، عمومی جو ایک فطرت ہے انسان کی، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ اس کو ملا ہے یہ وہ ڈیزرو کرتا تھا، اور وہ اترانے لگتا ہے کہ یہ تو میری ڈگری تھی، اور یہ تو میں نے فلاں انٹرویو اتنا زبردست دیا تھا، اور یہ کہ مجھے اتنا عرصہ جو نہیں ملی تو میری بڑی حق تلفی ہوئی تھی، میں تو یہ ڈیزرو ہی کرتا تھا، اور یہ اور وہ، یعنی ٹوٹلی وہ کریڈٹ خود لے جاتا ہے، حالانکہ یہی ڈگری، یہی کیپبلٹیز، یہی انٹرویوز، یہی سب کچھ تو وہ پہلے بھی کر رہا تھا۔ تو اگر اسی میں ساری حقیقت ہوتی تو اس کو تو پہلے جاب مل جاتی۔ سو یہ ریالٹی کہ ہم چیزیں ڈیزرو نہیں کرتے، ہم انفیکٹ نعمتیں ڈیزرو نہیں کرتے، وہ ہماری صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ جیسے قارون جو تھا، اس نے جب اس کو وہ اپنی دولت کے بارے میں کہتا ہے نا کہ یہ جو ہے مجھے میرے علم کی بنا پہ دیا گیا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میں ڈیزرو کرتا تھا۔ سو اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ میرے پاس جو بھی ہے اور جو میرے پاس نہیں ہے اور جو میرے پاس تھا اور واپس چلا گیا، ان سب کا مالک اللہ، اور مالک جو ہے اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ میری حیثیت صرف یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، مجھے نعمت مل جاتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں، اور اگر مجھے نعمت نہیں ملتی تو میں کیا کرتی ہوں، اور اگر نعمت مل کے واپس چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتے ہیں، تو میں کیا کرتی ہوں۔ سو مجھے تو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا، اور یہ نعمتیں بیسیکلی، نعمتوں کا ملنا نہ ملنا، مل کے واپس چھن جانا، یہ تو میرے پیپر کے کوشچنز ہیں، دس از دا پارٹ آف دا سلیبس۔ اسی لیے یہ ایموشنل مینجمنٹ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں نا آپ کو، آپ نے کرنا کیا ہے۔ اور انسان جو ہے، جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا قرآن میں کہ خلق الانسان ہلوعا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑ دلا پیدا کیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ عمومی طور پر جو انسان کی نیچر ہے وہ یہی ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرتا ہے، جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو ان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ اسی کی ہیں اور جو چاہے وہ اس میں کرے، اور یہ وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ لیکن یاد رکھیے اس طرح کی ساری آیات کے آگے ایکسپشن آ جاتی ہے، اللہ سوائے، یعنی عمومی رویے تو یہی ہیں انسانوں کے، لیکن جیسے سورہ معارج میں آتا ہے الا المصلین، سوائے ان نمازیوں کے، اور آگے پوری ایک تفصیل ہے۔ اگر آپ سورہ معارج دیکھیں تو اس کے اندر ایسے لوگ
جو تھردلے نہیں ہیں ان کے اندر جو ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں سبحان اللہ وہ وہاں بیان کیے گئے ہیں کہ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہادتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون. سو یہ ایکسیپشنز ہیں اور ایکسیپشنز میں ان لوگوں کے ایٹریبیوٹس بتائے گئے ہیں اور اگر آپ ان کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پورا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، عبادات پر فوکس کرتے ہیں، معاملات میں فوکس کرتے ہیں اللہ کی رضا کے، چاہے پھر وہ اس کا تعلق جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے ہے یا اجتماعی معاملات سے ہے، انفرادی سے ہے، وہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو دیکھیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے، وہ پھر یہ جو پیچھے جو دو رویے بتائے گئے ہیں انسان کی تنگ دلی کے آیت نمبر 9 اور 10 میں، وہ ایسے بیہیو نہیں کرتے. سیم یہاں پر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن بتا دی ہے، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. یہ سورہ معارج کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ابھی، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر غالباً 37 بنتی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، 34 بنتی ہے میرا خیال میں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کیے نہیں جا سکتے جب تک آپ کے اندر صبر نہ ہو، پوٹینشیل نہ ہو. مثلاً سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کمایا ہے، انہوں نے جاب کی ہے، انہوں نے دہاڑی لگائی ہے، مزدوری کی ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے محنت مشقت سے کمایا ہے، لیکن اس سارے کے اندر سائل اور محروم کا حق ہے، انہوں نے اس کو دینا ہے. تو اپنی محنت کی کمائی کسی کو دینے کے لیے ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر صبر نہ پایا جائے. ٹھیک ہے نا؟ سو اسی طرح اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا، شہوات کو کنٹرول کرنا ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو. تو عمل الصالحات کے اوپر استقامت تبھی پاسبل ہے جب ہمارے اندر صبر ہوگا. اور صبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے، اور صبر جو ہے وہ صرف جو ہے مومنوں ہی کو عطا کیا جاتا ہے. اور صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مشکل میں آپ جزا فضا نہ کریں. صبر بیسیکلی کیا ہے؟ بہت دفعہ میں نے اس کی یہ ڈیفینیشن بتائی ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے، ریپیٹ کرے گا اس کو کہ صبر کیا ہے؟ جی میم، ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہے اس کو اس پر اپنے نفس کو قابو کر لینا بھی صبر ہے. ایگزیکٹلی، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ بیسیکلی صبر کا پہلا سٹیپ ہے. اب جزا فضا کرنا، ناشکری کرنا، اللہ سے مایوسی کرنا، جس کو عمومی طور پر ہم صبر بے صبری کہتے ہیں، تو انفیکٹ وہ بھی تبھی ہے کیونکہ ہم اپنی خواہش کے نفس کو نہیں روک پاتے نا. میرا دل چاہ رہا ہے میں چیخ چیخ کے اپنے جذبات کا اظہار کروں، یہ میرا دل چاہ رہا ہے نا کہ میں چیخ چیخ کے روؤں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے غم کا اظہار جو ہے وہ اپنا سینہ پیٹ کے کروں، یہ میرا دل چاہ رہا ہے نا، یہ میرے دل کے جذبات ہیں نا. لیکن اس کو کنٹرول کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو یہ ہے صبر. تو جب ہمیں اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے تبھی پھر ہمیں نیکیوں کے اوپر جو نیک اعمال ہیں، عمل صالح ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کنسسٹنسی حاصل ہوتی ہے، استقامت حاصل ہوتی ہے. ورنہ تو پھر کیفیت یہی رہتی ہے کبھی کیا کبھی نہیں کیا. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. ٹھیک ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے جو یہ سب کرنا جانتے، یعنی صبر کرنا جانتے اور پھر نیکیوں کے اوپر استقامت. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ،
تو شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہوں بعض حصے کا جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، وَضَاعِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے، ان یقولوا، کہ وہ یہ کہیں گے لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک، یا یہ کہ اس کے پاس کوئی آتا، اس کے ساتھ ساتھ ہوتا کوئی فرشتہ، انما انت نذیر، بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے، آپ تو صرف ڈر سنانے والے، یعنی پہلے بھی ہم نے پڑھا نا سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے حوالے سے بھی پڑھا کہ یہ آپ سے جب اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں تو آپ صاف صاف ان کو بتا دیں کہ میں تو صرف ایک نبی ہوں، بشر بشر ہوں، رسول ہوں، میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مسلسل جو معجزے جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا، آپ ان حالات کو ذرا پیش نظر رکھیے نا کہ مکہ ایک ایسے قبیلے کا صدر مقام ہے جو تمام عرب پر اپنی مذہبی اقتدار اور اپنی دولت اور تجارت اور سیاسی جو ان کی حیثیت تھی اس کی وجہ سے چھایا ہوا تھا، یعنی کیپٹل سٹی تھا بیسیکلی مکہ جو تھا۔ اور این اس حالت میں جبکہ یہ لوگ اپنے انتہائی عروج پر تھے، تو ایک بستی کا جو ہے وہ ایک شخص اٹھتا ہے اور اللہ عنان کہتا ہے کہ جس مذہب کے تم پیشوا ہو وہ تو سراسر گمراہی ہے، اور جس نظام اور تمدن کے تم جو ہے وہ سردار بنے بیٹھے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں یہ ساری عزتیں ملی ہوئی ہیں، وہ تو ایک اللہ سے کی نافرمانی کا نظام ہے، اور اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے اگر تم نے جو ہے جو حق ہے، جو سچ ہے، جو صالح نظام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے دین، اس کو نہیں اختیار کیا جو کہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر اس پہ آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی ان تمام باتوں میں سپورٹ کر رہی تھی ان کی پاک سیرت اور ان کی الفاظ جو وہ بیان کریں اللہ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیک پر ایز سچ کوئی خاص جو ہے وہ سپورٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور ارد گرد کے جو حالات تھے اس وقت کا، جو بظاہر جو ایک تمدن تھا، وہ بھی مذہبی اور اخلاقی اور تمدنی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اتنی خرابیاں موجود تھیں کہ عذاب ان کے اوپر نازل ہونے کا جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جیسے تمام حجتیں تمام ہو چکی تھیں۔ اب تھوڑا سا عرب کے کلچر کو ذہن میں لائیے، بچپن سے آپ اسلامیات کی بکس میں یہ چیزیں پڑھتے بھی رہی ہیں، قرآن میں بھی ہم اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتے رہے ہیں۔ اب اس کے برعکس جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کو روک رہے ہیں اور ان کو اس ڈر سنا رہے ہیں، تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بچانے کے لیے جو اس وقت معاشرے میں تھی ان پر، تو وہ کتنا کچھ زور لگا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کو بیان کرنے اور اس کی ترویج اور تبلیغ سے۔ اور سیرت جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا مایوس کن اور دل شکن قسم کے حالات تھے وہاں پہ، یعنی باپ بیٹے کے خلاف ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہے، اور اسی طرح بیوی شوہر سے بیزار ہو گئی ہے، شوہر بیوی سے بیزار ہو گیا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ 3 سال کا مقاطعہ جب شب ابی طالب میں بنو ہاشم جو ہیں وہ محصور ہوئے، حالانکہ بنو ہاشم میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، لیکن پورے پورے قبیلے کو ہی جو ہے انہوں نے آئسولیٹ کر دیا، پورے کے پورے قبیلے سے ہی مقاطعہ کر لیا، بائیکاٹ کر دیا۔ اور کیسا مقاطعہ کیا تھا انہوں نے؟ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھی ہوں گی یہ روایات کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ رات کے وقت جب کوئی نکلتا تھا باہر اور پاؤں کے نیچے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی خشک چمڑا ہے، تو وہ ہم اس کو اٹھاتے اور اس کو گیلا کر کے تو کھا جاتے، درختوں کے پتے کھاتے۔ اب ایسے حالات میں جبکہ آپ حق پر ہیں،
لیکن آپ کے پاس ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی ہمارے لیے معجزہ لے کر آؤ. اور اللہ تعالیٰ معجزہ نہیں اتار رہے. اس کی حکمتیں ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ کیوں معجزہ نہیں اتارا گیا. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے ایسے دل تنگ نہ ہو کہ آپ دین کو پورے کا پورا ان تک پہنچائے نہیں. پورے کا پورا یہی تھا نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ تمہارے جو لات منات ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ لات منات اور عزا سے ہی تو مشرکین کی محبتیں وابستہ تھیں. جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو چھوڑ دو، اس نظام کو چھوڑ دو اور اس نظام کو اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ تمہیں وحدانیت کا دے رہا ہے، تو وہی تو سب سے بڑا مسئلہ تھا. تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو، آپ صرف اخلاقیات کی تعلیم دیتے رہتے ہو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو. اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو صرف یہ بتاتے رہے نا، ڈوز بتاتے رہے، اچھا نماز پڑھ لیں صرف، اور اسی طرح، اور انہیں یہ نہ کہیں کہ شرک چھوڑ دیں، یہ بدعات چھوڑ دیں، تو لوگ آپ کی بات سنتے رہیں گے. وہ آپ کو آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کریں گے. لیکن جہاں آپ توحید کی بات کرتے ہیں، اب آپ ہندوؤں کو لے لیں یا کسی اور غیر مذہب کو لے لیں، آپ انہیں اچھی باتیں بتاتے رہیں، وہ اس کا کوئی اعتراض نہیں کرے گا آپ سے. لیکن جہاں آپ کہیں گے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ ہی جو ہے وہ حقدار ہے عبادت کا اور دوسرا کوئی نہیں ہے، تو وہیں پر پھر آپ کی دشمنی شروع ہو جائے گی. کیسے کیسے دوست ہوتے ہیں نان مسلم، لیکن جہاں مذہب کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ افینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دشمنی پہ اتر آتے ہیں. تو اصل دین پہنچانا ضروری ہے، اصل تعلیم پہنچانی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں سے آپ تنگ ہو کے ڈر جائیں اور آپ بات کو پوری اس طرح سے پہنچائیں نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی کیفیت ایسی آئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ان کو لاحق ہوئی ہو، اللہ نے ان کو تسلی دی ہو، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حال میں، چاہے کتنا ہی مشکل سرکمسٹانسز کیوں نہ ہو، آپ نے پورے کا پورا دین پہنچایا. اور یہاں پھر ہمیں بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اصل دین جو ہے، جو حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، آپ جو ہیں دین کو پورے کا پورا پہنچا دیں، درست جو ہے، صحیح جو ہے وہ پہنچا دیں. مداحنت قبول نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے حکمت. حکمت یہ ہے کہ آپ آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں جب آپ کسی کو دین سکھاتے ہیں. لیکن مداحنت یہ ہے کہ آپ صرف ایک سپورٹ لینے کے لیے آپ ان کی ان باتوں پہ راضی ہو جائیں جو صریحاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہیں. یہ چیز قبول نہیں ہے. دین میں مداحنت قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں جی، اچھے تعلقات پیدا کرنے کے لیے خیر ہے اگر ہم ہندوؤں کے بھی مذہبی اس میں شامل ہو جائیں تو اچھا ہے نا، معاشرے کے اندر کوئی وہ ڈیولپ ہوگا، ہارمونی ڈیولپ ہو جائے گی، فساد نہیں ہوں گے. کوئی بات نہیں، وہ بھی تو ہماری عید پہ آ جاتے ہیں. تو یہ مداحنت قبول نہیں ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت آ گئی، وہ چیز قبول نہیں. ہاں، آپ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ دین پہنچا رہے ہیں یا جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ آسانی سے مشکل احکامات کی طرف جائیں. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو لوگ جو کچھ نہیں کرتے اسی سے نہ شروع کریں، بلکہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کی طرح آ جائے. یعنی جو چیز کامن ہے، کامن گراؤنڈز ہیں، وہاں سے بات شروع کریں. ایک خاتون جو پردہ نہیں کرتی، بے پردگی کرتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے لیے سطر کو ڈھانپنا، اور میں چہرے کے پردے کے اوپر بحث نہیں کر رہی اس وقت، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو ایک ماڈسٹ ڈریس میں رکھنا اور اپنے بالوں کو کور کرنا اور اپنا سطر پوشی جو نماز کے اندر جس طرح سے ہوتی ہے وہ کر کے باہر نکلنا، یہ فرض ہے. اب اگر کوئی یہ نہیں کرتی اور آپ چھوٹتے ہی اسی ٹاپک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آگے آپ کی بات ہی نہیں سنیں گی. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، تو لیٹ سٹارٹ وتھ دس پوائنٹ. یہ حکمت ہے.
لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے تم نماز تو پڑھ لو نا، چھوڑو نہیں پردہ کرتی اور ساری زندگی نہیں کرتی اور اسی طرح دنیا سے چلی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیز قابل قبول نہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی حکمت پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انما انت نذیر، آپ تو بے شک سے ڈرانے والے ہیں۔ اور شروع میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی تعارف کرایا گیا کہ وہ نذیر اور بشیر ہیں۔ تو ابلاغ تو کر سکتے ہیں لیکن پکڑ کے ہدایت تو نہیں دے سکتے، ابلاغ تو کریں گے لیکن خود سے کوئی معجزہ تو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ آپ ایک انسان اور ایک رسول تھے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہے جو ہر چیز کے اوپر نگران ہے، اللہ ہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اختیارات دیے وہ لمیٹڈ، اور وہ بھی کس طرح سے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ لوگوں کو معجزے دکھا سکیں۔ اور معجزے کے بارے میں ہم نے تفصیلاً پہلے پڑھا ہے کہ یہ کب پاسبل ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تلقین کریں اور آپ کے بعد پھر تمام مبلغ دین کو بھی، کہ آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک مبلغ کی ہے، ایک نذیر کی ہے، ایک بشیر کی ہے۔ آپ نہ تو کسی کو پکڑ کے ہدایت دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی ان لاجیکل ڈیمانڈز کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور ابھی جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہر بات کے اوپر کیوں، ہر بات کے اوپر کیوں، یہ کیوں وہ کیوں، نماز کا قیام ہے تو قیام ایسے کیوں، اور سجدے میں ایسے کیوں اور ویسے کیوں، آلدو ان ساری چیزوں کے جوابات سائنٹیفکلی بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے اوپر illogical questioning اور illogical demands جو ہیں، ہم پابند نہیں ہیں بینگ اے داعی دین کہ ہم لوگوں کو یہ باتیں سکھائیں۔ ہاں، جو جس حد تک آپ قرآن اور حدیث کے ساتھ، یا اگر کسی کی کوئی سائنٹیفک ریزن آپ کے علم میں ہے، آپ جواب دے دیتے ہیں and that's all، اس کے بعد اللہ جانے اور اس کے بندے جانے، ہمارا وما علینا الا البلاغ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں وہ کرنا کہ ہم دوسروں کی پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے یا دوسروں کے اس سے بچنے کے لیے اثرات سے ہم دین کو چھوڑ دیں یا دین کے کسی حصے پہ کمپرومائز کر لیں، یا دوستیاں بنانے کے لیے خود بھی جو ہے وہ حق کا راستہ چھوڑ دیں، چونکہ میری فرینڈ کو یہ نہیں پسند تو چلو میں یہ نہیں کرتی۔ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مددگار دے، صالح دوست اور صالح جو ہیں ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری ذریت، ہمارے ازواج، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون علی البر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے تاکہ ہم اس علم نافع کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنا یہ دینی فریضہ پورا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو بیوقوف روم بنا دیں، آج میں امینہ ہوں۔ باجی کا نیٹ نہیں آ رہا۔ جی جی آپ ہیں، امینہ باجی کا نیٹ نہیں آ رہا، وہ نہیں ہے، اس لیے دو چلو بنے۔ میں 2 بنا دیتی ہوں، ریکارڈنگ سٹاپ۔